बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 26 जनवरी सोमवार का दिन ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है, शिद्दत हिद्दत तलखियाँ उसमें इजाफा हो रहा है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ तो हमारे नाजायज़ हुक्मरान बड़े बड़े फ़ैसले कर रहे हैं, बंद कमरों में फ़ैसले कर रहे हैं और सियासी खेल खेल रहे हैं हर मामले में, और अब कौमी सलामती कौमी मफाद के मामले में भी वो सियासत ज़्यादा कर रहे हैं और काम कम कर रहे हैं। दूसरी जानिब 2 साल मुकम्मल होने को हैं, 8 फरवरी को 2 साल मुकम्मल होने हैं इलेक्शन चोरी मैंडेट चोरी को, और उसके सिलसिले में शटर डाउन पहिया जाम हड़ताल की तैयारियां फुल की जा रही हैं और उसमें आवाम की तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, पजीराई मिल रही है। और इमरान खान ने सुहेल अफरीदी को एक ज़िम्मेदारी दी थी कि स्ट्रीट मूवमेंट चलाना है। वो स्ट्रीट मूवमेंट लेके काफ़ी कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं और आवाम उनको रिस्पॉन्ड कर रही है। और उन्होंने पंजाब का दौरा किया, उन्होंने सिंध का दौरा किया और अब वो खैबर पख्तूनख्वा में हैं, अपने होम ग्राउंड पे वो खेल रहे हैं। कल भी मुख्तलिफ इलाकों में गए, स्वात, मैंगोरा, मालाकंड और चकदरा वगैरह में उन्होंने विज़िट किया और वहाँ पे भी लोगों का जो सैलाब था वो उमड़ आया और उनसे जिस तरीके से इजहार अक़ीदत कर रहे थे उससे सामने नज़र आ रहा था कि जो इमरान खान ने जिस मकसद के लिए सुहेल खान अफरीदी का इंतखाब किया था वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसलिए सुहेल अफरीदी साहब ने कल कुछ बातें की हैं, वो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो ज़रा पहले सुन लीजिए ताकि अंदाज़ा हो सके, और उसके बाद कुछ और ख़बरें भी आपके साथ शेयर करना है। और चूँकि मामला गड़बड़ है और मामला मुकम्मल तौर पर गड़बड़ है, उसकी रीज़न है कि अब डू और डाई का मामला है कि या तो ये निज़ाम चलेगा या फिर ये निज़ाम फारिग हो जाएगा। और इसलिए 8 फरवरी पे सबकी नज़रें लगी हुई हैं, बल्कि जमी हुई हैं। सुहेल खान अफरीदी साहब ने कुछ बातें की। उन्होंने कहा जी कि जब मेरा नाम आया तो पेशावर से एक शख्स आया, इस्लामाबाद से एक शख्स आया पेशावर, और उसने कहा कि मेरा नाम उसे मंजूर नहीं है। और उन्होंने कहा कि इस शख्स का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता और सियासी मामलात में मुदाखलत करे। और मेरे लीडर इमरान खान साहब ने वाज़ेह हुक्म था कि उसकी मुकम्मल तामील की गई। जो मुझे इमरान खान ने हुक्म दिया मैंने उसकी तामील की। और जो शख्स इस्लामाबाद से पेशावर आया और उसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, और वो कहता भी है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन वो आया और उसने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, यानी कि DDISPR जो हैं वो गए थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे कायद मेरे लीडर इमरान खान को मैंडेट दिया है, लिहाजा वज़ीर आला भी उसी के फैसले के मुताबिक मैं बना हूँ। इमरान अहमद खान न्याजी इंशाअल्लाह, और राज भी उसी का चलेगा। इसलिए उसने कहा कि मुझे कोई मलाल नहीं है, मुझे ये ज़िम्मेदारी इमरान खान ने दी है और इसके अमानत है, और जब तक हूँ मैं डट कर उन्हीं के नक्शे कदम पे चलूँगा और उन्हीं के प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ूँगा। लिहाजा उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मुंतखब हो गया, और इसके बावजूद वज़ीर आला बनने में उन्होंने अपना हर हरबा इस्तेमाल किया, मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, और एक बयानिया बनाया कि मैं स्मगलर हूँ, फिर बयानिया बनाया कि मैं दहशतगर्द हूँ। और जब ये दोनों नाकाम हुए बयानिए तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि एक DG प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो मेरे वीडियोस चलाता है, एक वज़ीर आला के वीडियोस चला के धमकियाँ देता है, और मेरी वीडियोस चलाई गई। जब मैं इसमें भी इनको शिकस्त हुई तो इसके बाद फैसला किया गया कि 3 ऑप्शन हैं, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जाए, या सुहेल अफरीदी को नाहल करके रजीम चेंज ऑपरेशन हो, और अगर इन दोनों में कामयाब नहीं तो सुहेल अफरीदी को मार दिया जाए, खुदा न खास्ता। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो जब इन कैमरा सेशन आप करते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करते हैं और उसके बाद ओपनली भी बता देते हैं कि जनाब ये हमें कबूल नहीं, और एक मुंतखब वज़ीर आला को जिसका रास्ता आपने रोकने की कोशिश की उस पर संगीन इल्ज़ामात लगाते हैं और अपने अफसरों को कहते हैं कि इनकी बात नहीं माननी, इनका हुक्म नहीं मानना, न सिर्फ इनका हुक्म नहीं मानना बल्कि पूरी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हुक्म नहीं मानना, तो फिर अज़ खुद ये मामला संगीन है। अब गवर्नर राज जो है, गवर्नर राज और रजीम चेंज ऑपरेशन में उन्हें कामयाबी नहीं मिली, उन्होंने कहा, और जिसका वो पहले ही फैसला कर चुके थे, तो फिर सुहेल अफरीदी को उन्होंने कहा कि मार दिया जाए। गवर्नर राज जगाने के लिए, मुझे नाहल करने के लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का मुझ पर एतमाद ख़त्म हो जाए। लेकिन अवाम मेरे साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं, और वो हो नहीं सकता। और इसलिए उन्होंने कहा कि स्मगलर वाला बयानिया फ्लॉप हुआ, दहशतगर्द वाला
بیانیہ فلاپ ہوا، اس کے بعد ایک کام انہوں نے شروع کیا کہ جس میں ملٹری آپریشن کہتے ہیں. انہوں نے میرے آبائی گاؤں سے یہ سلسلہ شروع کیا، تیرا سے، اور لوگوں کو کہا کہ اپنا علاقہ چھوڑ دیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ 24 رکنی کمیٹی بنائی گئی، اور اس کمیٹی کو کور کمانڈر پشاور اور IGFC وہ لے کے ان کو بیٹھ گئے، اور 24 رکنی کمیٹی ان کی سربراہی میں بنی تھی، یعنی کہ ان کی سربراہی میں بنی تھی. اور انہوں نے لوگوں کو مجبور کیا، پہلے 24 رکنی کمیٹی کو مجبور کیا، انہیں ڈرایا دھمکایا، اس کے بعد انہوں نے وہاں کی عوام کو مجبور کیا، اور تیراہ کے عوام کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، کیونکہ ڈرون میں 21 لوگ جو ہے وہ شہید ہو رہے تھے. اور یہ دوسری طرف دوسرا بیانیہ بنانے میں فوج کے دشمن ہیں ہم، یا ہم اداروں کے دشمن ہیں. تو میرے پاکستانیوں یاد رکھو، سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ ہم نہ فوج کے دشمن ہیں اور نہ ہی اداروں کے دشمن ہیں، اور ہم ان جرنیلوں کی مخالفت کریں گے جو بند کمروں میں فیصلے کریں گے. اب یہ بات بنیادی طور پہ، کیونکہ یہ بہت ایک آج کل فیشن ہے کہ جس کو بھی آپ نے کرنا ہے، ٹھکانے لگانا ہے، تو آپ کہہ دیں یہ فوج کا دشمن ہے، یہ ادارے کا دشمن ہے، یہ ملک کا دشمن ہے، یہ کہہ دیں، اور اس کے بعد اس کو ٹھکانے لگا دیں. یہ حقیقت بن چکی ہے. اور یہ جو غدار ساز فیکٹری ہے، اور یہ جو دہشت ساز فیکٹری ہے، یہ فیکٹریاں جو کھلی ہوئی ہیں، ان فیکٹریوں کو بند کرنا ہوگا، اور منہ سے جو زہر اگلتا ہے اس زہر کو کم کرنا ہوگا. یہ بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ ہمارے بادشاہ سلامت کے لیے کہ وہ اپنی ٹیم کو اس طریقے سے تھوڑا سا سمجھائیں کہ جناب اس طرح سے بات نہیں بنتی. اور انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ سب کہہ رہے ہیں یہ زبردستی فوج کے دشمن، ادارے کے دشمن، یہ زبردستی بیانیہ بناتے ہیں اور خود ہی فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر ان کے جو ماؤتھ پیس ہیں غیر سرکاری ترجمان، وہ پھر اس سے 2 قدم آگے بڑھتے ہیں. اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ کسی کے کہنے سے کوئی دہشت گرد نہیں بن جاتا، کسی کے کہنے سے کوئی اسمگلر نہیں بن جاتا، کسی کے کہنے سے کوئی فوج کا دشمن نہیں بن جاتا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ فوج سب سے کتنا پیار کرتی ہے. کیونکہ اگر یہ کام ہوتا تو پھر 8 فروری کو تمام کنٹونمنٹ ایریاز میں، تمام کینٹ ایریاز میں، تمام DHAs میں کسی بھی صورت میں کہیں سے بھی پاکستان تحریک انصاف نہ جیتتی اور نون لیگ کو ووٹ ملتے، جو کہ آپ کی پسندیدہ ہے. لیکن عوام نے تو کسی کو ووٹ نہیں دیا. پشاور سے لے کر کراچی تک چلے جائیں، تمام DHAs، تمام کنٹونمنٹ ایریاز، تمام جو ہے کینٹ ایریاز، کہیں سے بھی یہ لوگ نہیں جیتے جو آپ کے نامینی تھے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ سہیل حفیظ صاحب نے کہا کہ لوگ پاکستان تحریک کو، صوبائی حکومت کو ایک ادارے میں بدنام کرنا چاہ رہے ہیں. جب میں وزیر اعظم بنا تو ہمارا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا. انہوں نے واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ مجھے میسیج آیا کہ FC کے جوان شہید ہو گئے ہیں. کہتے ہیں میں نے اجلاس چھوڑا، میں گیا، شرکت کی، اور شہیدوں کے جستے خاکی کو کندھا دیا اور ان کو لحد میں اتارا. انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ ہمارے شہید ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے بچے ہیں. اور لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسا ہوا کہ اس کے بعد مجھے کبھی کسی واقعے کی اطلاع ہی نہیں دی گئی، اور کسی جنازے کا نہیں بتایا گیا، کسی شہید کا نہیں بتایا گیا، اور مجھے انفارمیشن دینا ہی بند کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم جو ان جنازوں کو بھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں. یہ افسوسناک بات ہے، اور یہ یہیں سے تلخیاں بڑھتی ہیں، اور کوئی پیدائشی تلخ نہیں ہوتا. یہ حالات اس کو تلخ بناتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں کہ آپ تلخ ہوں جناب، آپ کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں. کیونکہ ایمان مزاری صاحبہ کا معلوم ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بیچاری، وہ کب سے جیل میں ان کو بند کیا ہوا ہے، اور بہت ساری خواتین جیل میں ہیں. اب ایمان مزاری صاحبہ کو بند کر دیا ہے، 17 سال قید کی سزا سنا دی ہے، اور ایک ٹویٹ کرنے پہ. اور یہاں پہ لوگ اربوں خربوں روپیہ لوٹ کر کھا گئے. آپ نے ان کے مقدمات ختم کروائے، ریڈ کارپٹ پہ ان کو بلایا اور ان کے حوالے کر دیا، پوری کی پوری کمپنی ان کے حوالے کر دی کہ جناب موجیں کریں. تو انہوں نے کہا کہ سہیل حفیظ صاحب نے کہا کہ ایک نوٹیفیکیشن آیا وفاقی حکومت کا، اور جس میں کہا گیا کہ تیراہ کے متاثرین خود تیراہ چھوڑ کر آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا وہ نواز شریف کی شادی پر جا رہے تھے؟ انہوں نے اپنا علاقہ کیوں چھوڑا؟ وہ کس کی شادی پر جا رہے تھے؟ کیا ان کے پوتے نواسی کی کسی شادی پہ جا رہے تھے؟ انہوں نے کہا یہ نوٹیفیکیشن صبح نکلا ہے. انہوں نے کہا میرے پاکستانیوں، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ صوبائی حکومت اور اداروں کے درمیان، صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان تصادم کا پروانہ ہے.
یہ تصادم کا پروانہ انہوں نے جاری کیا کیونکہ جو تھوڑا بہت اعتماد ہمارے درمیان تھا اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ میں اپنی صوبائی حکومت کو ہدایت دیتا ہوں کہ آج کے بعد کسی بھی ادارے یا وفاقی حکومت کے ساتھ ہونے والی ہر قسم کی بات چیت تحریری صورت میں ہوگی اور ثبوت کے ساتھ ہوگی، اور تاکہ کل کو کوئی جو یہ گند پھیلاتے ہیں اور جو یہ بند کمرے کے فیصلے مسلط کرتے ہیں اور جب نقصان ہوتا ہے تو یہ ذمہ داری لینے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تاکہ کوئی اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ اور انہوں نے کہا کہ واضح طور پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اب نہیں ہو سکتا یہ سارا سلسلہ، اس طریقے سے یہ کام نہیں چل سکتے۔ یہ سہیل افریدی صاحب نے کل واضح طور پر دو ٹوک انداز میں یہ باتیں کی ہیں۔ یہ تلخیاں کیوں ہیں؟ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ تلخیاں کیوں ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ صرف خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور سندھ کو کچھ نہیں کہا جا رہا اور بلوچستان کو کچھ نہیں کہا جا رہا۔ پنجاب تو خیر انہوں نے کہنا ہی کیا تھا، وہاں پہ تو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب عالمی ذرائع ابلاغ کیا کہہ رہے ہیں، عالمی میڈیا کیا کہہ رہا ہے، عالمی کمیونٹی کیا کہہ رہی ہے، وہ یہ میرے سامنے خلیج میگ کی ایک رپورٹ ہے، نیا آرٹیکل شائع ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان 900 دن ہو گئے ہیں جیل میں، اور ان 900 دنوں میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جھکنے سے انکار کیا، تابع داری سے انکار کیا اور غلامی سے انکار کیا اور کمپرومائز نہیں کیا، NRO نہیں کیا، اور انہوں نے 900 دن جو ہے وہ شاندار طریقے سے گزارے، اور ان کے پاس میجورٹی بھی ہے، سب کچھ ہے، جو پاکستان کی صحیح میجورٹی ہے وہ عمران خان کی ہے، اور عمران خان ہی اس وقت اکثریت کے رہنما ہیں اور ان کا مکمل کنٹرول ہے عوام پہ، اور یہ عالمی دنیا کہہ رہی ہے ان کے 900 دنوں پہ جو انہوں نے جیل میں گزارے، اور بے مقصد بھی اور ناانصافی پر مبنی اور ناکردہ گناہوں کی سزا، کیونکہ جھوٹے مقدمات ہیں، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ میں نے کیونکہ انہوں نے یوٹیوبرز کو بلایا، میڈیا پرسنز کو بلایا، اینکر پرسنز کو بلایا، صحافیوں کو بلایا، کسی کا نام انہوں نے یوٹیوبر رکھا ہوا ہے، کسی کا نام سینئر رکھا ہوا ہے، کسی کا نام جونیئر رکھا ہوا ہے، تو بلایا، انہوں نے کہا تھا کہ جو فیصلے ہیں ہم نہیں کر رہے، یہ تو شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، حکومت کر رہی ہے، آپ نے یہی چلانا ہے۔ تو میں نے ایک اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ پول کروایا، میں نے کہا ذرا عوام کی رائے لے لی جائے۔ میں نے پوچھا تھا کہ تمام فیصلے کون کر رہا ہے اور ذمہ دار کون ہے، تو 96% عوام نے یہ کہا ہے کہ اس سارے فیصلے جو ہو رہے ہیں اور اس کے ذمہ دار فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب ہیں۔ 96% لوگوں نے کہا، اور 2% نے کہا کہ شہباز شریف ہیں، 1% نے کہا کہ نواز شریف ہیں، اور 1% نے کہا کہ آصف علی زرداری ہیں۔ یہ رزلٹ نکلا ہے، اور یہ اس میں تقریباً 10,000 لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ ہے جناب عوام کی رائے، کیونکہ عوام پبلک جو ہے وہ سب جانتی ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ فیصلے کون کر رہا ہے، فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں اور کیسے ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کی باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو بہتر یہی ہوگا جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنی اصلاح پیدا کریں۔ دوسری جانب یہ جو آپریشن کا فیصلہ کہتے ہیں ہوا، تو میرے پاس وہ گفتگو آ گئی ہے خواجہ آصف صاحب کی، جو ابھی چند دن پہلے قومی اسمبلی میں انہوں نے کی تھی کہ تیرا کا جو آپریشن ہے، انہوں نے کہا جی ہم کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، تمہاری ایسی کی تیسی، تم ہوتے کون ہو یہ روکنے والے؟ ذرا سنیے۔ ہم کر رہے ہیں آپریشن، بالکل ہم کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ تعالی، بالکل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم آپریشن کر رہے ہیں، آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ اختیارات کا استعمال نہیں کر رہے، ملک اور قوم کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کر رہے، اپنے مفادات کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال کر رہے ہیں آپ۔ تو یہ خواجہ آصف صاحب کی گفتگو ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم کریں گے آپریشن، ہمارے پاس اختیار ہے۔ تو جب یہ معاملات ہوں تو اس کے بعد، کیونکہ اب حقیقت چھپ نہیں سکتی، میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ جو جین زی ہے وہ اب اتنی آپ کے قابو میں آنے والی نہیں ہے۔ آپ جو مرضی ان پہ پابندیاں لگا دیں، جس طرح کی چاہیں آپ پابندیاں لگا دیں، کوئی ایشو نہیں ہے، اس سے کوئی پریشان نہیں ہوتا۔ دوسری جانب جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کل جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب الگ الگ انہوں نے خطاب کیا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا، ریٹائر ہو چکے ہیں، استعفیٰ دے دیا انہوں نے کہا کہ کل جو 2 نوجوان وکلا کے ساتھ ہوا، یعنی کہ ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کے ساتھ،
انہوں نے کہا کہ انہیں دہشت گرد قرار دے دیا گیا، اور یا پھر 70 سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا 2 سال سے جیل میں ہونا صرف اس لیے ہے کہ وہ اپنے ضمیر کے قیدی ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد ضمیر کی قیدی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ سب تشدد کو معمول بنانے کی مثالیں ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس رویے کو ختم کریں۔ اگر ہم نے آج آواز نہ اٹھائی تو کل اس کی قیمت سب کو چکانا پڑے گی۔ یہ ہے وہ اصل بات جو کہ ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کیونکہ اگر آپ لوگ نہیں آواز اٹھائیں گے اور پبلک میں آ کے اپنا احتجاج ریکارڈ نہیں کروائیں گے، اور سارے وکلا بھی ہیں، ججز بھی ہیں، پولیس والے بھی ہیں، سب ہیں، وہ جب تک اس نظام کو صحیح نہیں کریں گے، طلبہ، کسان، میڈیا پرسنز، تو یہ نظام کے شکنجے میں آپ آتے جائیں گے۔ اور کل ایک اور سبکی کا سامنا کرنا پڑا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہو رہی ہے۔ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ موصوف خصوصی ایلچی ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں بہت زیادہ شور مچایا اور شہزاد اکبر صاحب کو لے جانے کی کوشش کی۔ بتایا گیا کہ ہم لے جانے آئے ہیں برطانیہ سے، انٹرپول سے رابطہ کیا گیا، اور القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس میں انہیں پیشکش کی گئی کہ اگر آپ عمران خان کے خلاف جھوٹی گواہی دے دیں اور وعدہ معاف گواہ بن جائیں تو آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر ان کے گھر پہ بھی حملہ ہوا، 3 دفعہ ان کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، اور وہ بندے بھی گرفتار ہو گئے، فرد جرم بھی عائد ہو گئی۔ اب ایک اور پسپائی ہوئی ہے محسن نقوی صاحب کو، اور وہ یہ ہوئی ہے کہ انٹرپول کے ذریعے رابطہ کیا گیا تھا، تو انٹرپول نے کل، انٹرنیشنل پولیس جو ہے اس نے کل درخواست مسترد کر دی ہے وزارت داخلہ حکومت پاکستان محسن نقوی صاحب کی، اور انٹرپول نے شہزاد اکبر کو 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کیس المعروف جو ہے اس میں بری کر دیا، کلیئر کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ ہم آپ کے ان نوٹسز کو جو آپ نے بھیجے ہیں ان پہ ہم عمل درآمد کریں، لہذا ان کو انٹرپول کے ریکارڈ سے بھی حذف کر دیا گیا ہے۔ ناؤ شہزاد اکبر صاحب از اے فری مین جی، اور عمران خان کے یہ سابق مشیر داخلہ رہ چکے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب بیرسٹر ہیں اور برطانیہ میں مقیم ہیں، اور آپ کو معلوم ہے ان پہ حملہ بھی ہوا۔ تو انٹرپول، انٹرنیشنل کرمنل پولیس آرگنائزیشن کے جنرل سیکریٹریٹ نے جی القادر ٹرسٹ میں شہزاد اکبر کے خلاف مقدمہ خارج کر دیا ہے، اور یہ اس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اگین میں آپ کو کہوں گا کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے، آپ کی عالمی پذیرائی بھی وہ نہیں ہے۔ آپ ہو سکتا ہے یہ جو آپ نے ایک سو کالڈ معاہدہ کیا ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ شامل ہیں، تو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے اس کا بھی آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑے اور خمیازہ بھگتنا پڑے، کیونکہ پوری دنیا ایک طرف، انسانی حقوق کی تمام تنظیمیں ایک طرف، اور آپ نے انتخاب کیا ہے پوری دنیا کو چھوڑ کر، آپ نے انتخاب کیا ہے جناب صدر ٹرمپ کا۔ تو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کامیاب ہوتے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی کامیابی ہوگی۔ اس کی وجہ ہے کہ معیشت بدستور بگڑتی جا رہی ہے اور آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ تو آپ جیسے ہی انڈر پریشر ہو کے یہ سارے کرتے جائیں گے معاملات، اور جس طریقے سے ڈو مور کی پالیسی چل رہی ہے اور آپ امپلیمنٹ کرتے جائیں گے، تو آپ پہ اسی طریقے سے حاوی ہوتے جائیں گے بڑی طاقتیں۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔